अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए कुरान पाक को हमारी आँखों की ठंडक बना दे, हमारी आँखों का नूर बना दे, ऐसा नूर जिसकी रोशनी अल्लाह ताला हमें मौत के वक्त भी अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारी कब्र को भी इससे मुनव्वर कर दे और अल्लाह ताला हश्र में भी और पुलसरात में भी इसकी रोशनी से हमें नवाजे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ रहे थे सूरह फ़ातिहा मक्किया, पारा नंबर पहला है, सबक नंबर 3 है और आयत नंबर 5, 6 और 7 पढ़ेंगे आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आयत नंबर 5 में हम पढ़ेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका सिर्फ़ या ख़ास, का तेरी ही, सिर्फ़ तेरी ही नअबुदु हम इबादत करते हैं, व इय्याका और सिर्फ़ तुझ ही से नस्तईनु हम मदद मांगते हैं। अब हम सूरह फ़ातिहा की आयत नंबर 5 की डिटेल करते हैं। लेसन नंबर हमारा 3 था, तो जिसमें हमने पढ़ा कि सिर्फ़ तुझ ही से तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद मांगते हैं। तो इबादत का सबसे पहला माना देखिए क्या है, किसी को भी गैबी ताकतों का मालिक समझना और इससे इंतहाई दर्जे की मोहब्बत के साथ उसके सामने इंतहाई दर्जे की आजिज़ी का इज़हार करना और इंतहाई दर्जे की ज़िल्लत का इज़हार करना और ख़ौफ़ का इज़हार करना। ज़िल्लत किसकी? अपने आप को, कि मैं बहुत आजिज़ हूँ और बहुत ही हकीर बंदी हूँ अल्लाह के सामने, इसको इबादत कहते हैं। और ये हक़ किसका है? सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला का हक़ है कि उसके सामने हम अपनी इंतहाई आजिज़ी, इंतहाई ज़िल्लत और ख़ौफ़ का इज़हार करें, इंतहाई मोहब्बत, इंतहाई दर्जे की मोहब्बत का इज़हार करें। मुशरिक लोगों के अंदर ऐसे जज्बात बहुत से चीज़ों के लिए होते हैं। जैसे बाज़ सितारों के सामने ऐसी आजिज़ी और ऐसी ज़िल्लत और ऐसी मोहब्बत का इज़हार करते हैं, ख़ौफ़ का इज़हार करते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए होना चाहिए। बाज़ जमादात के लिए, बाज़ अशजार के लिए यानी दरख्तों के लिए, और बाज़ पत्थरों के लिए, और बाज़ सूरज के लिए, और बाज़ देवी देवताओं के लिए, और बाज़ लोग कब्रों के लिए ऐसी इंतहाई मोहब्बत का और आजिज़ी का और ख़ौफ़ का और ज़िल्लत का इज़हार करते हैं। यहाँ तक हमारे मुसलमान बहन भाई भी कब्रों वालों के सामने ऐसी आजिज़ी का इज़हार करते हैं। अगर वो कब्रों वालों के सामने और बाज़ इंसानों के सामने जो ज़िंदा हैं उनके सामने अल्लाह ताला के घर में जब दाखिल होते हैं, खाना काबा में दाखिल होते हैं, मस्जिद में दाखिल होते हैं, तो ऐसा ख़ौफ़ और ऐसी मोहब्बत दिल में नहीं होती जैसा कि बाज़ ज़िंदों और बाज़ मुर्दों की कब्रों के पास जब हाज़िर होते हैं तो ऐसी मोहब्बत, ऐसी आजिज़ी, ऐसी अपने आप की ज़िल्लत और ऐसे ख़ौफ़ का इज़हार करते हैं। मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने देखा कि बाज़ लोग जब कहीं मज़ारों और आस्थानों पे जाते हैं तो बहुत ये चीज़ मैंने अपनी आँखों से देखी है कि वो क्या करते हैं, अंदर दाखिल होते हुए जिस तरफ कब्र होती है, कब्र की तरफ ना पीठ करते हैं, और जब गुज़रते हैं तो ऐसे टेढ़े हो के गुज़रते हैं। जब अंदर दाखिल होते हैं तो इंतहाई ज़िल्लत के साथ, और बाज़ जगहों पे तो बिल्कुल सर झुका के और बाज़ पे कमर भी झुका के, जैसे सजदे की हालत में, रुकू की हालत में इंसान दाखिल होता है ना, ऐसे दाखिल होते हैं। तो ऐसी आजिज़ी और ऐसी मोहब्बत, ऐसी ज़िल्लत अपने आप की और ऐसा ख़ौफ़ जो है ना उनका अल्लाह के लिए नहीं होता, अल्लाह के घर में दाखिल होते वक्त नहीं होता। और फिर जब वहाँ से निकलने लगते हैं तो बिल्कुल भी कब्र को पीछा नहीं होने देते कि हम गुज़रें इस अंदाज़ से कि हम उसको पीछा नहीं देना चाहते। तो ये एक उनकी मोहब्बत का इज़हार है, आजिज़ी का इज़हार है। वो अपने आप को बिल्कुल ज़लील करते हैं उसके सामने, यानी वो समझते हैं हम बहुत ही कमतर हैं, हकीर हैं इसकी जो है ना इसके मर्तबे के सामने। तो ये सब किसका हक़ है? अल्लाह ताला का हक़ है, यानी इबादत अल्लाह का हक़ है। फिर नमाज में हम कहते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। सब मेरी सारी कौली बातें, मेरी सारी बदनी बातें और मेरी सारी माली बातें सब किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए। तो क़ल्बी बातें, कौली बातें, बदनी बातें, माली बातें सब अल्लाह के लिए होनी चाहिए, अल्लाह के अलावा और किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। जहाँ नमाज में हम ये कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो वहाँ हम नमाज में ये भी पढ़ते हैं अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात,
تو دونوں میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو التحیات میں ہم کہتے ہیں کہ میری قولی باتیں یعنی مدد میں جس مانگتی ہوں جس زبان سے، میری زبان پہ بھی اللہ تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور میری بدنی باتوں میں بھی تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں نماز پڑھتی ہوں تو صرف اللہ کے لیے، میں روزہ رکھتی ہوں تو صرف اللہ کے لیے، اور ہم اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ اور کسی کے لیے ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم اس چیز کا، اس بات کا اقرار کرتے ہیں نماز میں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اسی زبان سے جس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اسی زبان سے ہم ایسی ذلت، ایسی محبت، ایسی عاجزی، ایسا خوف اللہ کے علاوہ غیروں کے لیے بھی دل میں رکھتے ہیں، اور پھر اسی زبان سے ہم غیروں کو پکارتے بھی ہیں، ان سے مدد بھی طلب کرتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا حیدر مدد، یا غوث اعظم مدد، یا دستگیر مدد، یا داتا مدد؟ یہ سب ہماری اس بات کے بالکل اپوزٹ ہوں گے جو ہم کہتے ہیں ایاک نستعین، کہ ہم تو صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور دیکھیں ہم صیغہ بھی استعمال کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جمع کا استعمال بھی صیغہ کرتے ہیں، جمع کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے انتہائی ذلت کا اظہار کرتے ہوئے کہ یا اللہ ہم سب تیرے ہی بندے ہیں، ہم سب تیری بندگی کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، ہم سب تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ ہے کہ اپنا بھی ساتھ بتانا اور باقی سب کا بھی کہنا کہ دنیا میں جو بھی ہے، اس زمین پر، اس زمین کے اوپر، پوری کائنات میں جو بھی ہے، سب تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور سب تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن جب وسیلے کی باری آتی ہے تو ہم اللہ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے علاوہ بہت سے طریقوں سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ نے یہ ہمیں ایک دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرو۔ دیکھیں جب ہم کسی انسان سے جو بہت غنی ہے، اس سے ہم نے کچھ مانگنا ہے، جو بہت سخی ہے، بہت رحم دل ہے، اس سے ہم نے رحم طلب کرنا ہے، سخی ہے، اس سے ہم نے پیسے لینے ہیں، کچھ مال لینا ہے، تو ہم پہلے اس کے سامنے جاتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں تم بہت اچھے انسان ہو، تم بہت سخی ہو۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں اور پھر اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اس کے سامنے ذلیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو ادنا سا بندہ ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے اور تمہارے پاس بہت کچھ ہے، اتنے سے وہ انسان خوش ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ چیز سے زیادہ سے نوازتا ہے جو بھی آپ کو چاہیے۔ دیکھیں وہ ذات اللہ جو سب کا مالک ہے اور جو اس غنی کو مال دینے والا ہے اور جو اس سخی کو سخاوت دینے والا ہے، جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس سے دعا مانگیں گے، سورہ فاتحہ چونکہ پوری دعا ہے، اس کا نام بھی الدعا ہے، تو جب ہم اس سے مانگیں گے تو اس نے ہمیں طریقہ بھی بتا دیا کہ پہلے اس کی تعریف کرنی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہر چیز کا مالک اس کو بنا دینا ہے، بادشاہ اس کو بنا دینا ہے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنے آپ کو بالکل ذلیل کر کے اس کے سامنے رکھنا ہے، عاجزی کا اظہار کرنا ہے، اپنے آپ کو، ذلت سے مراد پستی ہے کہ میں بہت پست ہوں، میں بہت نیچا ہوں، اے میرے اللہ ہم بہت پست ہیں، ہم بہت نیچے ہیں اور تو سب سے بڑا ہے، ہم بہت چھوٹے ہیں، تو سب سے بڑا ہے، تو ہماری دعا کو قبول فرما، کیونکہ ہمارے پاس تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے جس کی ہم عبادت کریں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ اور کوئی معبود ہی نہیں ہے ہمارا جس کی ہم عبادت کریں، اور کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس سے ہم طلب کریں۔ جب ہم اپنی اس عاجزی کا اظہار کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز ہماری دعا کو سنتے ہیں۔ اور پھر حدیث قدسی میں ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا مانگا عطا فرماتے ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے صرف ان بزرگ ہستیوں کو یا ان قبروں والوں کو یا ان زندوں کو وسیلہ بنایا ہے، تو وسیلہ ہم کس کو پکڑ سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آج تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ۔
سورہ زمر میں صحیح وسیلہ جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں کے ساتھ، اللہ کے صفاتی ناموں کے ساتھ، ذاتی ناموں کے ساتھ، اور اللہ کی جو صفات ہیں ان کو سامنے رکھ کے، اللہ کے سامنے رکھ کے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اچھا، ایک تو یہ ہوا۔ دوسرا وسیلہ کون سا جائز ہے؟ اپنے نیک عمل کا وسیلہ دینا، جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ میں دعا کر رہے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنے نیک عمل کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے ہمارے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ دونوں وسیلے اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک اعمال کے دے رہے ہیں، دینے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو دیکھیں یہاں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا گیا۔ اس کے علاوہ اور دیکھیں اصحاب غار والا آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا، 3 ساتھی جو غار کے پتھر والا واقعہ، چھوٹے ہوتے بھی ہم بچپن میں بھی پڑھا کرتے تھے کہ وہ سفر کر رہے تھے غار میں، تو غار کے آگے بارش آندھی آنے کی وجہ سے وہ غار میں چلے گئے اور غار کے آگے پتھر آ گیا۔ اب غار کا پتھر کیسے ہٹا؟ جب ان تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا اللہ کو وسیلہ دیا اور کہا کہ یا اللہ، یہ میرا فلاں نیک عمل ہے، اگر تیرے ہاں یہ مقبول ہے اور تیرے ہاں یہ پسندیدہ ہے تو پھر تو اس کے بدلے میں، میرے اس نیکی کے بدلے میں اس کو قبول کرتے ہوئے غار کا پتھر جو ہے آگے سے ہٹا دے۔ تو تھوڑا سا پتھر سرک گیا۔ دوسرے اور تیسرے نے بھی اسی طریقے سے اپنی نیکی کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ نے پتھر کو ہٹا دیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اچھا، ایک تیسری صورت کون سی ہے؟ تیسری صورت ہے کہ کسی زندہ آدمی سے دعا کروائی جا سکتی ہے، زندہ آدمی سے دعا کروائی جا سکتی ہے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے، لیکن اس کے لیے نیک آدمی تلاش کرنا، جیسے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارش کی دعا کروائی تھی۔ اس میں بھی یہ ہے کہ ہم کسی نیک آدمی کے پاس اگر جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیجئے، لیکن کیا ہمارے دل میں اس کے لیے محبت، اس کا خوف اور اس کے سامنے اپنی عاجزی اور اپنی پستی اس قدر ہے کہ ہم جتنی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تو پھر سمجھیں یہ شرک اور بدعت میں آئے گا۔ اور ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جب کسی کے آستانے پر جایا جاتا ہے، کسی پیر و مرشد کے آستانے پر، تو اپنے آپ کو انتہائی پست بنا کر اور بہت محبت، انتہائی درجے کی محبت اور عاجزی کے ساتھ، جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ گزرتے ہوئے بھی اس کے سامنے آدھا جھک کے رکوع کی حالت میں گزرتے ہیں، اس کے ہاتھ چومتے ہیں، اس کے پاؤں چومتے ہیں، اور نعوذ باللہ مختلف جگہوں پہ میں نے دیکھا، ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر کپڑوں کے کوئی مجنوں، کوئی دیوانہ، کوئی پاگل بھی اگر بیٹھا ہو تو اس کو بھی ولی اللہ کہہ کے لوگ برہنہ حالت میں بھی اس کے جا کے جسم کو لگاتے ہیں اپنا کھانا وغیرہ اور اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ کیسی محبت ہے؟ غیر اللہ کے نام پہ دیگ پکا کے بانٹتے ہیں ہر مہینے، اور غیر اللہ کے نام پہ دودھ تقسیم کرتے ہیں ہر مہینے، اور غیر اللہ کے نام پہ اپنے مالوں میں سے دیتے ہیں ہر ماہ، اور اگر ان کو یہ کہا جائے نہ دے تو ان کے اندر دلوں میں ایک خوف ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو نہ دیا تو ہمارے وہ دودھ دینے والے جو ہیں وہ سمجھتے ہیں ہماری بھینسوں کے تھنوں سے خون آنا شروع ہو جائے گا، اور مال والے سمجھتے ہیں کہ ہمارے مال میں کمی واقع ہوگی اگر ہم اپنے مال میں سے ہر مہینے اس غیر اللہ کے نام پہ ایک دیگ نہیں نکالیں گے۔ وہ غیر اللہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، زندہ بھی ہو سکتا ہے، مردہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم سب مسلمانوں کا یہ عمل شرک ہے یا پھر بدعت ہے۔ ہم سب ایسے مسلمان جو یہ کام کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایک خوف ہوتا ہے جو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور پھر صحیح کہا علامہ اقبال کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، کہ صرف ایک اللہ کے سامنے جب سر جھکا دیا جائے تو باقی کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور جب اللہ کے سامنے ہی نہ سر جھکایا جائے تو وہ انسان بہت سی چیزوں کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ جب اس کے وہ سارے جذبات جو صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے، عبادت کی وہ ساری اقسام جو صرف اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے، اللہ کے لیے وہ نہ ہوں تو سمجھے پھر بہت سے اس کے معبود ہوتے ہیں جن سے اس کو خوف کھانا پڑتا ہے۔
جن سے اس کو محبت کرنی پڑتی ہے، جن کے اس کو وسیلے دینے پڑتے ہیں، اور جب صرف ایک اللہ سے محبت ہو تو پھر اللہ کے علاوہ اور کسی کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔